बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर की अचानक मौत हो गई और मैं जवानी में बेवा हो गई। मेरी माँ बाप मुझे लेने आए तो मेरी सास कहने लगी मैं खुद ही अच्छा रिश्ता दे के शादी करवा दूंगी। एक दिन सास बोली, लड़का अच्छा है, शादी करोगी? मैं कुछ ना बोली। सास आगे बढ़ी और शादी की रात जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो तो मेरे बेड पर मेरी चूड़ियाँ टूट कर बिखर पड़ी थी। मेरा हाथ कांच की टूटी हुई चूड़ियों से जख्मी हो चुके थे। वो तो दरिंदा सख्त इंसान बेड पर सो रहा था। मेरे चेहरे पे नाखूनों के निशान थे, बाल बिखरे हुए थे। गुज़श्ता रात की सारी अज़ियत मेरे चेहरे और वजूद पर रकम थी। वो शख्स एक वहशी जानवर था जिसके साथ मैंने शादी की रात के नाम पर सिर्फ अजियत सही थी। ज़िंदगी में बहुत से हादसा पेश आते हैं, लेकिन जो हादसा मेरी ज़िंदगी में रौनमा हुआ था इसने तो मुझसे सांस लेने का भी हक छीन लिया। मेरी शादी को अभी 2 साल ही गुजरे थे कि अचानक ही मेरी शोहर एक हादसे के शिकार हो गए और इसी हादसे ने मेरी हंसती बसती ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अज़र की नागहानी मौत ने घर पर एक कहराम सा मचा दिया था। मुझे तो अपनी होश तक नहीं थी। बार बार मुझ पर गशी तारी हो रही थी। जब भी होश आती और इस तरह हकीकत को सुनते, ये अज़र अब हमेशा के लिए जा चुका है, मैं होश खो बैठती। अभी तो मेरी शादी को बस 2 ही साल गुजरे थे। क्या बस इतना ही साथ था? हमारे इन लम्हात की अजियत कभी भी नहीं कम हो सकती थी। 3 दिन मैं अपने होश से बेगाना रही, लेकिन हकीकत इंसान को तस्लीम करना ही पड़ती है। मेरी तो ज़िंदगी उजड़ गई थी। इद्दत में मैं ससुराल में अपने कमरे में ही रही थी। इसी कमरे में मैं 2 साल पहले दुल्हन बन के रही थी। कब ये सोचा था? 2 साल की कलील अरसे का ही अज़र के साथ मेरा साथ लिखा था। रो रो कर मेरी आंखों से आंसू खुश्क हो चुके थे, लेकिन गम अभी भी बाकी था। मेरे ससुराल में मेरी सास और देवर भी मेरे साथ रहते थे। मेरी 2 नंदें थी, दोनों शादीशुदा थी। एक जेठ था जो अपनी फैमिली के साथ बैरून मुल्क में मुकीम था। वो भी भाई की मौत पर मेहमानों की तरह आया और बस चंद दिन के लिए आया था। भाई के तीसरे दिन गुजरते ही वो भी वापस चला गया। बस अपनी माँ से कहने लगा कि घर के अखराजात की फ़िक्र मत करना, मैं बेहतर रहूँगा। मैं इद्दत में कमरे की होकर रह गई थी। मेरे वालिदैन हर हफ्ता मुझसे मिलने आते, बहुत अफसुदा थे। बड़े अरमानों से माँ बाप अपनी बेटियों की शादी करते हैं, और जब ऐसा कोई हादसा पेश आ जाए तो किस कदर अजियत से दो चार भी होते हैं। ये मेरे माँ बाप के चेहरे पर रकम थी। अम्मी मुझसे कहने लगी, आयशा, इद्दत पूरी होते ही हम तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, अब तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। मैं क्या कहती, मैं तो अभी तक अज़र के गम से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन अम्मी की बात भी तो दुरुस्त थी। मैं यहाँ अब कैसे रह सकती थी? इद्दत के पूरे अरसे मेरी सास ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। जो गम उन्होंने इस बुढ़ापे में मिला था वो मेरे गमों से कई ज़्यादा दुगना था। माँ के लिए इस दुनिया में इससे बढ़कर कोई गम नहीं हो सकता, लेकिन वक्त एक ऐसा खिलाड़ी है, गम के साथ भी जीना सिखा देता है। मेरी सास मेरा बहुत एहसास करती थी और ख्याल भी रखती थी। इद्दत ख़त्म होते ही मेरे वालिदैन मुझे लेने आ गए। जब ये बात मेरी सास को पता चली कि वो मुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं, पहले तो मेरी सास हैरान सी रह गई। कहने लगी, बहन जी, आप क्या कह रही हैं? मेरा हंसता बसता घर तो पहले ही अज़र की नागहानी मौत से उजड़ चुका है। अब बहू भी वापस चली जाएगी तो मेरा तो घर ही सुनसान हो जाएगा। अब पूछ लें आयशा से, मैंने तो कभी इसके साथ सास वाला बर्ताव ही नहीं किया, हमेशा अपनी बच्ची ही समझा है। अज़र के नाम पर ही जब इसने जीना है तो फिर मेके रहकर या ससुराल में क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अगर यहाँ रहेगी तो मेरा भी जी लगा रहेगा। मेरी सास दिल गिरफ्ता सी आबदीदा आंखों से बोली। मेरे वालिद की आंखें भी नम हो गई थीं। कहने लगे, बहन जी, हमें भी अज़र के जाने का बहुत गम है। तो वो कभी अपने दुख है, काश के इंसान के बस में होता तो वो कभी अपने सुखों को जाने ना देता, लेकिन हम मजबूर और बेबस हैं, अल्लाह के कामों में दखल नहीं दे सकते। लेकिन अब हमारी बेटी का यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। फिर मेरी बेटी अभी भी जवान है, मैं इसे अज़र के नाम पर सारी ज़िंदगी बिठाकर इसके साथ ज्यादती नहीं कर सकती। मैं बहुत जल्द आयशा की दूसरी शादी करूँगा। मेरे वालिद की बात ने मेरी सास का रंग ही उड़ा दिया था। मुझे भी अबू की ये बात बुरी सी लगी थी। इस वक्त तो अज़र का गम मेरे दिल में बहुत ताज़ा था, मैं किसी और का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। मेरी सास रोने लगी, कहने लगी, मैं आयशा को अपनी बेटी बना कर लाई थी, मुझसे मेरा सब कुछ छूट जाएगा। अब मेरी बेटी को मेरे पास ही रहने दे, मैं खुद इसकी शादी एक माँ बन के करूँगी। मेरे बेटे का गम अभी बहुत ताज़ा है, खुदारा आयशा को अपने साथ मत लीजिएगा, इसे देख कर ही तो मैं जी रही हूँ। मेरी सास हकीकतन मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। इन 2 सालों में तो मुझसे कभी नोक जोक भी नहीं की थी। मेरे वालिद मुझे वहाँ छोड़ने पर आमादा न थे, लेकिन मुझे लगा कि ये तो मेरी खुद गर्जी होगी कि मैं सिर्फ अपना सोचूं। मुझे अपनी सास का एहसास करना चाहिए था, वो भी दुख और तकलीफ में थी। मैंने अपने वालिदैन से कहा कि वो फिक्र नहीं करे, मैं यही अज़र के घर में ही रहूँगी।
میری بات سن کر میرے برابر بیٹھی میری ساس مجھے گلے لگا کر اور رونے لگی، کہنے لگی تم میری بچی ہو، میں تمہارے ساتھ برا نہیں کر سکتی۔ میرے والدین کچھ ہی دیر تو چپ ہو گئے، پھر والد نے کہا کہ بہن مجھے اپنی بچی کی شادی جلد سے جلد کرنی ہے، اگر 6 مہینے میں آپ نے کوئی رشتہ نہ دیکھا تو میں اپنی بچی کے لیے خود کوشش کروں گا۔ یہ بات کہہ کے میرے والدین میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے چلے گئے۔ میری ساس وہیں چپ چاپ سی بیٹھی رہی، ایک بار مجھ سے کہنے لگی کاش کہ ان 2 سالوں میں تم امید سی ہو جاتی، میرے عذر کی کوئی نشانی ہوتی، میرے پاس اسی کے سہارے جی لیتی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے، میں برنجیدہ سی ہو جاتی۔ یہ بھی میرے بس میں تو تھا نہیں، شاید میری ساس کو میرے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کا خوف ستا رہا تھا، وہ بھی میرے بغیر اکیلی ہی رہ جاتی۔ بڑا جیٹ تو پردیس کا ہو کے رہ گیا تھا، نندیں اپنے گھر کی تھیں اور گھر بسا کے بیٹھی ہوئی تھی، بس مہینے بعد ہی ایک آدھے دن کے لیے آتی تھیں۔ ان 2 سالوں میں ہم دونوں ساس بہو نے سہیلی کی طرح اپنا رشتہ نبھایا تھا، لیکن معلوم نہیں تھا کہ یہ ساتھ بھی چھوٹ جائے گا۔ کچھ دن بعد میرے والدین مجھ سے ملنے آئے، میرے والدین عمرے پہ جا رہے تھے، مجھ سے ملنے آئے تھے کہ 2 مہینے انہوں نے سعودیہ میں ہی رہنا ہے۔ ابھی میرے والدین کو گیا ہی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن میری ساس میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی عائشہ تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، لڑکا اچھا ہے، لوگ میرے بھروسے والے ہیں، اب تمہیں بیٹی بنایا ہے تو بیٹی بنا کر شادی کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ پھر مجھے ایک تصویر پکڑا کر چلے گی، ایک شکل نوجوان تھا، میں نے وہ تصویر اپنے والدین کو بھیجی۔ میرے والدین کو بھی اعتراض نہیں تھا، میرے والد نے میری ساس سے کہا کہ جب وہ پاکستان لوٹ آئیں تب بھی سادگی سے نکاح کی رسم کریں گے۔ اس وقت تو میری ساس نے حامی بھر لی، لیکن چند دن گزرنے کے بعد ہی کہنے لگی کہ اس لڑکے کے والدہ بہت بیمار ہے، نکاح ہمیں اسی جمعے کرنا پڑے گا۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گئی کہ کیسے ایسی ہفڑا دفڑی میں نکاح کر لیتی، جبکہ میرے والدین بھی موجود نہیں تھے۔ میری ساس نے کہا کہ کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں ان کے خلوص اخلاص پر شک نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ ہو گئی۔ میں دلہن تو بنی نہیں تھی، بس سادگی سے ہی تیار ہوئی تھی۔ نکاح بھی میرے کمرے میں ہی ہوا تھا، میری ساس نے مجھ سے نکاح نامے پہ سائن کروا لی۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک انتظار کرتی تھی کہ شاید مجھے رخصتی کے لیے میری ساس کہے، لیکن ہوش میرے اس وقت اڑے جب میرے نکاح کے بعد رخصت ہو کر کہیں بھی نہیں جانا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے، مجھے نہ جانے کیوں گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ کیا باہر کوئی مسئلہ ہو گیا تھا؟ کیا میری ساس نے لڑکے والوں سے یہ چھپایا تھا کہ میں بیوہ ہوں اور اب انہیں علم ہو گیا ہے؟ ایک کے بعد ایک جان نکالنے والے اندیشے تھے جو میری فکر مندی کا سبب بنتے جا رہے تھے۔ میں حد درجہ پریشان تھی کہ اب کیا کروں، کیا باہر جا کر دیکھوں کیا ماجرا ہے، پھر سوچوں کہ یہ تو ایک غیر مناسب سی حرکت ہے۔ میرا دل دھک سے دھڑکا تھا جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا، مجھے لگا میری ساس اندر آئے گی اور رخصتی کا کہے گی، لیکن جو اندر داخل ہو سے دیکھ کے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میری رنگت پھیکی سی پڑ گئی تھی۔ خوف کے مارے میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی، بھلا یہ کمرے میں کیوں آیا تھا؟ میری جان لبوں پر اس وقت آئی جب اس نے دروازہ بند کر کے لاک کیا۔ مجھے دیکھ کر پوری بتی سی نکال کر وہ ہنس رہا تھا اور میں یوں تھی کہ خوف سے میری جان ہی نکلے جا رہی تھی۔ میرے سامنے میرا پاگل چھوٹا دیور کھڑا تھا، وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا، عمر اس کی 17 سال تھی، لیکن ذہن 6 سال کے بچے کا تھا۔ اسے اکثر پاگل پن کے شدید دورے پڑتے تھے، وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتا۔ جب میری شادی اظہر سے ہوئی تبھی مجھے انہوں نے جب اظہر کے بارے میں بتایا، مجھے سن کر خوف سا محسوس ہوا۔ مجھے ایسا نارمل لوگوں سے بہت ڈر لگتا تھا، اگر کسی پاگل کو بھی گلی میں دیکھ لیتی تو خوف زدہ ہو جاتی، اس لیے میں ظہیر کے کمرے میں کبھی نہیں گئی تھی۔ میری ساس ہی اسے سنبھالتی تھی، میں بس ایک آدھی بار ہی اسے دیکھا تھا، میری جان ہی اسے دیکھ کر نکلنے لگتی۔ اب آج وہ میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ میں ڈرتے ہوئے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ یہاں سے۔ بدحواسی کے مارے میری تو آواز تک نہیں نکل رہی تھی، میں تو ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ وہ ہنستے ہوئے میرے پاس آیا، کہنے لگا میں کیوں جاؤں، تم میری دلہن ہو، امی نے کہا اس کمرے میں میری دلہن بیٹھی ہے، جاؤ اپنی دلہن کے پاس۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے، پھر مجھے لگا یہ دیوانہ ہے، اسے کہاں کسی بات کی ہوش ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم باہر جاؤ، میں تمہاری کچھ نہیں لگتی، تم امی کو کمرے میں بھیجو۔ اس کی موجودگی میں مجھے اتنا ڈر اور خوف تھا کہ خوف کے مارے میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ میری بات سن کر ظہیر کے ماتھے پہ بل پڑ گیا، وہ جیسے میرے پاس آیا میں یک دم پیچھے ہٹی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا تم میری دلہن ہو، میری تم سے شادی ہوئی ہے۔ میں نے کاغذات پہ انگوٹھا بھی لگایا، اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا میں نے بلند آواز سے اپنی ساس کو پکارنا شروع کر دیا تاکہ وہ مجھے اس شخص سے بچا لے، لیکن وہ اندر نہیں آئی۔
میں کمرے سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگی، لیکن ظہیر میرے سامنے کھڑا تھا اور وہ میری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ میں ڈر کے مارے رونے لگی تھی۔ اگر میرا نکاح ظہیر سے ہی کیا گیا ہے تو یہ تو میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا گیا۔ وہ پاگل تھا، اسے جب پاگل پن کا دورہ پڑتا تو اپنے کمرے کی ہر چیز توڑ پھوڑ دیتا۔ میرے ذہن میں یک دم ہی جمکا سا ہوا، مولوی صاحب نے شادی میں یہی نام لیا تھا۔ اس وقت تو میرے گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ میرا شوہر میرا دیور ظہیر ہوگا۔ مجھے تو میری ساس نے کسی اور کی تصویر دکھائی تھی۔ تو کیا میرا نکاح اسے دھوکے سے کروایا گیا تھا؟ میرا ذہن اس وقت سوچنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ میرے قدم پیچھے کی جانب اس وقت رکے جب میرے پیچھے دیوار آ چکی تھی۔ میں مزید پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ میں اسے اپنے قریب آنے سے روکنے لگی، لیکن وہ رکا نہیں، میرے پاس پہنچ گیا۔ میری رنگت پھیکی پڑ چکی تھی، حلق تک خشک تھا، خوف کے مارے میں لرز رہی تھی۔ اس کی قربت کا سوچ کر میرا دل کانپ سا گیا تھا۔ مجھے تو پہلے سے ہی ایسے لوگوں سے خوف محسوس ہوتا، اور ایسے شخص کے ساتھ شادی، اس خیال نے تو میری روح ہی قبض کر لی تھی۔ وہ میرے پاس آ گیا، پھر ہنسنے کا۔ میں بتدریج روئے جا رہی تھی، میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے تالیاں بجانے لگا تو مجھے حیرت ہوئی، وہ کیوں تالیاں بجا رہا تھا؟ کہنے لگا میری شادی ہوگی تو میری دلہن ہو، مجھے دلہن اچھی لگتی ہے۔ یہ کہہ کے اس نے میرے دونوں بازو پکڑ کر مجھے اپنے حصار میں دبوچ لیا، لیکن میں خوف سے چلانے لگی، اسے اپنا اب چھڑوانے لگی، مدد کے لیے پکارنے لگی، لیکن کوئی مجھے اس سے بچانے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن میری شاید تو سانس بے حسی ہو چکی تھی۔ میں کہنے لگی دور ہو مجھ سے، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میرے خوف سے چلانے پر ظہیر نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں پیچھے ہٹ گئی، لیکن ظہیر کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، اس کا تنفس بری طرح چلنے لگا، وہ تیز تیز سانس لے رہا تھا، اس کا چہرہ شدت غصے سے لرز رہا تھا، لیکن کہنے لگا تم مجھ سے نفرت کرتی ہے؟ مجھے ایسی دلہن پر غصہ آتا ہے جو مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ وہ غصے سے بول رہا تھا، یوں بات کرتے اس کے منہ سے رال ہی بہنے لگی۔ مجھے دیکھ کے گھن آنے لگی، میں ڈر کر دیوار کے ایک کونے سے لگ گئی۔ ظہیر تو پہلے غصے میں دائیں بائیں دیکھا، پھر مجھے لگا کہ مجھے مارنے کے لیے کوئی چیز اٹھا رہا ہے۔ پھر ظہیر کی نظر شوکیس پر پڑی، اس نے شوکیس پر رکھی ہر چیز کو زمین پر پھٹک پھٹک کر توڑ دیا کہ دلہن کو مجھ سے پیار نہیں ہے۔ میں سانس لینا بھول گئی، مجھے لگا اب وہ شوکیس پر رکھی چیزیں مجھ پر چلانی شروع کر دے گا۔ میں ڈر کے مارے رو رہی تھی، چلائے جا رہی تھی، خدا را کوئی تو میری مدد کو پہنچے، لیکن شاید میری قسمت اتنی اچھی کہاں تھی۔ اذیت شاید بہت چھوٹا لفظ ہے جو رات کو میں نے برداشت کیا۔ ظہیر کے پاگل پن کا نشانہ رات کو بے جان چیزوں کے ساتھ میں بھی بنی۔ میری ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بیڈ پر بکھری پڑی تھیں، میرے بکھری ہوئی قسمت کی طرح میرے بالوں کو ظہیر نے بری طرح نوچا، مجھے مارا تھا۔ کہنے لگا تم مجھ سے محبت کرو، کہو کہ تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی۔ اس کی آنکھوں میں جنون پاگل پن سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے میرے بالوں کو نوچتے ہوئے کہا۔ میں در سے بلک اٹھی تھی، میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اسے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے کمرے سے باہر جانے دو۔ کہنے لگا تم میری بیوی ہو، بیوی کمرے میں شوہر کے ساتھ رہتی ہے، مجھے امی نے بتایا تھا، وہ اپنے شوہر سے پیار بھی کرتی ہے، تم کیوں نہیں کرتی؟ نہ جانے وہ کیوں درندگی پر اتر آیا تھا، مجھے زور زور سے تھپڑ مارنے لگا۔ کہنے لگا کہو کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ میں اس کی مار سہ نہیں پا رہی تھی، اس لیے اسی سے وہی کہنے لگی جو وہ سننا چاہ رہا تھا۔ صبح کا سورج میں نے بالکل بے جان وجود سے طلوع ہوتے دیکھا تھا۔ میرا جی چاہا پنکھے سے پھندا لگا کر بن جان دے دو۔ میری آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھی۔ میں نے اپنے آنسو کو صاف کیا اور نہا کر کپڑے تبدیل کر کے کمرے سے باہر نکلی۔ میری ساس نماز فجر پڑھ چکی تھی، تسبیح پڑھی تھی۔ مجھے دیکھ کے نظریں چرا گئی، کیونکہ میرے چہرے پہ ان کے پاگل بیٹے کے ہاتھوں کی انگلیاں چھپی ہوئی تھیں۔ اس کے نوچنے سے میرے چہرے پر یہ تو ظاہری جو میں نے سہی تھی، جو گاؤ میری روح پہ لگے تھے، اس کی تکلیف اور پھر سب سے زیادہ ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ میں اپنی ساس کے سامنے بیٹھ کے میں نے کہا کیسی ماں ہیں آپ؟ میرا یہ حق ادا کیا، مجھے بیٹی بنانے کا ایک پاگل شخص سے میرا نکاح کر دیا، جس نے ایک رات میں میرا یہ حال کر دیا کہ آپ نے سکی بیٹیوں کی پاگل سے شادی کی کیا؟ میرا لہجہ بھی بلند تھا اور میں سختی سے بات کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی تمہارے باپ کا قصور ہے، سمجھی تم؟ کیا تھا تمہیں اظہر کے نام پر زندگی گزارنے دیتا، لیکن نہیں، اسے تو تمہارا گھر بسانا تھا۔ میرا بیٹا مر کے قبر میں پہنچ گیا اور تم یہاں کسی نئے مرد کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہو گی۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی، اس لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ یہ روپ تو میں نے اپنی ساس کا پہلی دفعہ دیکھا تھا، کیسی خود غرض عورت تھی۔ وہ چاہتی کہ میں تمام عمر بیوگی کی زندگی ہی جیتی رہوں۔ مجھے اپنے والد کی بات نہ ماننے پر اب افسوس ہو رہا تھا۔ میں اس وقت اپنی ساس کے جعلی آنسوؤں کو نہ دیکھتی اور اپنے والد کے ساتھ میکے چلی جاتی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے آپ کی ستی سوچ پر افسوس ہو رہا ہے،
کہنے لگی میرے بچے بھی چھوٹے تھے جب میرا شوق خواب پا گیا تھا، میں نے ساری زندگی اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر اپنے شوہر کے نام پر زندگی گزاری۔ میں کیسے برداشت کر لیتی کہ تم میرے بیٹے کو بھول جاؤ، میرے اثر کو فراموش کر دو۔ میرے بیٹا اب جو سلوک روز تمہارے ساتھ ظہیر کرے گا نا، وہ تم پل پل میرے اثر کو یاد کرے گی، میرا دل سکون پہنچے گا، تم ساری زندگی میرے اثر کو یاد کرتے گزار دو گے۔ میں اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی، کیسی جھوٹی سوچ کی مالک تھی وہ عورت۔ میں چپ چاپ اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی، زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ نہ جانے کیوں میرے رونے کی سسکیاں سن کر ظہیر کی آنکھ کھل گئی، وہ اٹھ کر ماتھے پہ بل ڈالے مجھے دیکھنے لگا۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ جب میرے ہاتھ پر کسی کے دباؤ پر میں نے ڈر کر اپنا چہرہ اوپر کیا تو وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میرے ساتھ رات والا برتاؤ ہی نہ کرے، لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ کر میرے بازو کے زخم میں دیکھنے لگا، پھر میرے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں اس نے میرے چہرے کو چھونے لگا، پھر چہرے پر مسومیاں ڈالے کہنے لگا بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ مجھ سے کسی بچے معصوم کی طرح پوچھ رہا تھا جسے غلطی سے کوئی نقصان ہو گیا ہو۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ رات کو غصے میں تھا۔ تم نے کہا جو تھا تمہیں مجھ سے نفرت ہے، لیکن مجھے محبت چاہیے تھی۔ وہ میرے زخموں پر بہت پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میرا دل ایسا کہ خوف کے مارے سینے میں پھڑپڑا رہا تھا۔ میں اس قدر بے بس تھی کہ چاہ کر بھی اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ پھر وہ میرے بہتے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس وقت وہ کچھ الگ سا تھا، رات والی دیوانگی نہیں تھی۔ مجھے اسے دیکھ کے حیرت ہوئی۔ میرے بازو کے زخم بھی دیکھ کر کہنے لگا میری ماں مجھے باہر نہیں جانے دیتی، ہر وقت کمرے میں بند رکھتی ہے۔ میں جب باہر جاؤں گا نا تو تمہیں ڈھیر ساری چوڑیاں لا کر دوں گا، توڑوں گا بھی نہیں۔ وہ مجھے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد جو بات اس نے مجھے بتائی میرے ہوش ہونے لگے۔ میری ساس کا یہ رخ بھی تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ کیا کرنا ہے۔ میں ظہیر کا خیال رکھنے لگی، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھلونوں سے کھیلنے لگی، کبھی لوڈو کھیلتی۔ وہ اب مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ ایک بار میں نے اسے کہا کہ تم باہر جانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں مجھے باہر جانا ہے، مجھے باہر لے جاؤ۔ دوپہر کو جب میری ساس اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں اسے باہر لے آئی، اس بہت ساری چیزیں خرید کر دی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ جب میرے ساتھ آیا تو کمرے میں آتے ہی مجھ سے گلے لگ گیا۔ میں یکدم گھبرا سی گئی تھی۔ شادی کی رات کے بعد وہ میرے پاس نہیں آیا تھا۔ اس کی قربت سے میں ڈرتی تھی کیونکہ وہ ایک نارمل شخص نہیں تھا اور کسی پاگل شخص کی قربت کو سہنے کی مجھ میں تو ہمت نہیں تھی۔ کہنے لگا کہ تم بہت اچھی ہو اور بھی اچھی لگنے لگی ہو تو مجھے۔ امی کہتی ہیں اپنی دلہن کو روز روز مارا کر، وہ تم سے نفرت کرتی ہے، لیکن میں تمہیں نہیں مار سکتا کیونکہ تم تو مجھے باہر بھی لے کر گئی تھی۔ یہ کہہ کے وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، پھر کسی دیوانے کی طرح میرے دونوں ہاتھوں کو چومنے لگا۔ میں نے کہا میں تم سے نفرت تو نہیں کرتی۔ میں بہت آسکی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ جدا کیا، لیکن اس کی اگلی فرمائش نے میرے ہوش اڑا دی۔ کہنے لگا میرا ہاتھ تم بھی چومو۔ یہ سچ تھا، مجھے ظہیر سے نفرت اور خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن ایک اٹل حقیقت یہ بھی تھی کہ میں اس سے محبت بھی نہیں کرتی تھی۔ اسے کھلونا اور کارٹون سے بہلاتی رہتی تاکہ وہ میرے قریب نہ آئے۔ میرے لیے یہ فرمائش پوری کرنا بھی مشکل تھا کیونکہ وہ نہ جانے اس کے بعد وہ مجھ سے کیا کہتا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کی پشت اپنے ہونٹوں سے لگا دی۔ پھر میں نے بات بدلنے کے لیے کہا کہ مجھے کارٹون دیکھنے ہیں، چلو ظہیر مل کر کارٹون دیکھتے ہیں۔ مجھے اس کی نظروں کی گرفت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے ہم مل کر کارٹون دیکھیں گے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ گیا، سامنے دیوار پر ٹی وی لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے کارٹون لگا دیا اور خود کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کہنے لگا میرے پاس بیٹھو، ٹی وی دیکھو۔ مجبوراً مجھے اس کے پاس بیٹھنا پڑتا۔ وہ قرآن سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، میں بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے اپنا بازو میرے گرد پھیلا دیا اور مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں ڈر سی گئی تھی، ظہیر سے خلاصی کے بہانے تلاش کرنے لگی، لیکن شاید ممکن نہیں تھا۔ نہ میں اسے خوف کے مارے انکار کر سکتی تھی اور نہ اس نے کسی جنونیت کا مظاہرہ دکھایا، اور وہ میری ہر بات ماننے لگا تھا۔ ایک بار میری صبح آنکھ کھلی ظہیر کے شور مچانے پر۔ میں ہڑبڑا اٹھی تھی، وہ کمرے میں نہیں تھا۔ جب میں کمرے سے باہر آئی میری ساس اسے کہہ رہی تھی تمہاری بیوی تم سے نفرت کرتی ہے، اسے مارا کرو، لیکن وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ کہنے لگا تم جھوٹی عورت ہو، میری دلہن مجھ سے محبت کرتی ہے، تم نے کہا وہ تمہارا ہاتھ نہیں چومے گی کیونکہ وہ تم سے نفرت کرتی ہے، لیکن وہ تو بہت اچھی ہے۔ اب اگر تم نے میری دلہن کے لیے کچھ کہا تو میں تمہیں مار دوں گا کیونکہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، اس لیے مجھے مارتی ہو۔ میں اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑی اپنی ساس کی بے بسی دیکھ رہی تھی جو ہر وقت مجھے روتے تڑپتے دیکھنے کی متنی تھی۔
آج خود ضبط سے گزر چکی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید ظہیر اس کی ہر بات مانتا رہے گا اور مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گا، اور میں ظہیر اظہر کو یاد کر کے روتی رہوں گی۔ لیکن میرے صبر نے سب کچھ الٹا کر دیا۔ اس دن میں پھر سے ظہیر نے یہی بات کی کہ میری ساس اسے بہت مارتی ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنی کمر دکھائی جہاں زخم کے نشان تھے۔ کہنے لگا، جب میں اماں کی یہ بات نہیں مانتا وہ مجھے مارتی ہے۔ رات بھی اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری بیوی تم سے نفرت کرتی ہے، اسی لیے اسے مارنا کہ وہ تم سے نفرت نہ کرے۔ پھر اس نے کہا کہ جب تم نے کہا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو تو مجھے غصہ آنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ پیار سے میری ہر بات مانے گا اور وہی ہوگا۔ میں اسے دھیرے دھیرے سے یہ بھی سمجھاتی رہی کہ میں اسے سب سے زیادہ چاہتی ہوں، اسی لیے میری ہر بات مان نہ کر۔ میں جان بوجھ کر ظہیر کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی، اس کا ہاتھ تھام کر اپنی ساس کے سامنے ہونٹوں پر لگا لیا اور کہا کہ میں ظہیر سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی محبت میں کسی سے نہیں کرتی۔ یہ بات سن کر میری ساس کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو گیا۔ وہ اپنی کی محرومی کی آگ میں جلنے لگی۔ وہ مجھے اس بات کی سزا دیکھ کر تڑپانا چاہتی تھی جس میں میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اگر میرے سسر وفات پا چکے تھے اور میری ساس کو شادی کی خواہش تھی لیکن وہ بچوں کی وجہ سے نہیں کر پائی تو اس کا بدلہ مجھ سے کیوں لینا چاہتی تھی؟ یہ سچ تھا کہ مجھے ظہیر سے اس وقت محبت نہیں تھی، لیکن آج ہو گئی تھی۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے، میرا بہت خیال رکھتا اور اپنے بیٹے کا بھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو دیکھ کر خوشی سے اس کے ہاتھوں کو چومتا رہتا۔ وہ اب ذہنی طور پر 12 برس کا ہو چکا تھا، اس لیے اس کا ذہن اب کچھ بدلنے لگا تھا۔ میں اس کا علاج اچھے ڈاکٹر سے کروا رہی تھی۔ مجھے یہ امید تھی کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے صبر کا انعام اللہ نے مجھے میرے بیٹے کی صورت میں دے دیا تھا۔